हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? माय नेम इज़ रहील, व्हील चेयर वाला, एंड आई प्राउड टू बी अ व्हील चेयर वाला। आज हम लाहौर जा रहे हैं कुछ दोस्तों के साथ। तो गाड़ी के अंदर जो सफ़र के दौरान गुफ्तगू होती है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू होती है। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों तक भी वो उस गुफ्तगू को हम पहुँचाएँ। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका क्या मौजू रहेगा और हमारे पास कौन कौन से मेहमान हैं उनका तारुफ आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का मौजू है जी कि जो पाकिस्तान से आजकल एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पाकिस्तान से लोग पाकिस्तान से भागो, पाकिस्तान से ज़िंदा भाग की मुहिम चला रहे हैं। तो वो क्या है, तो इस टॉपिक पे क्या लोगों को बाहर जाने में इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। इसके नुकसान हैं, फ़ायदे हैं और बाकी दोस्तों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तीसरा ये है कि हम किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हैं, दुनिया की किसी भी कंट्री में रहते हुए एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। और साथ साथ मैं आपको बाहर के नज़ारे भी करवा रहा हूँ कि धुंध बढ़ रही है और एक सर्दियों की एक ठठरती हुई सर्दी का दिन है और अभी रात में कन्वर्ट होने वाली है और हम लाहौर में जा रहे हैं। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता हूँ। और तो मेरे मेहमानों में शामिल हैं सबसे पहले प्रोफेसर आरजे इरफान साहब, जो कि पेशे के एतबार से एक टीचर है और ट्रेनर है। बाकी अपना तारुफ खुद करवाएंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद तीसरे पैनलिस्ट लाइन उमर खालिद खोखर साहब हैं। तो ये भी इंशाल्लाह इस आज की गुफ्तगू में हिस्सा लेंगे। और जो हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने तो पैनलिस्ट भी कहना गलत ही होगा लेकिन वो है हमारे साथ लाइन खिज़र हयात। एनीहो जी, मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ता हूँ। प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब पे हम आते हैं। प्रोफेसर साहब बताएं कि हमारे मुल्क से नौजवान ज़िंदा भाग मुहिम चला रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। वैसे तो मैं इस हक़ में नहीं कि आप पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी ज़िंदगी है और मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। बहरहाल फिर भी अगर कुछ लोग हालात से मायूस हैं, और मुझे एक फ़िक्रा रहील भाई याद आ गया कि हाल के बदहाल होने के बावजूद मुस्तकबिल के खुशहाल होने की उम्मीद तर्क नहीं करनी चाहिए। हाँ, इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएंगे कि जब पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। बहरहाल फिर भी अगर पाकिस्तान से आप जाना चाहते हैं तो जाने से पहले कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनको ज़रूर सीख लेना चाहिए। बहरहाल मैं इस हक़ में नहीं कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल ब्रेन है, अगर वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर चला जाएगा तो पाकिस्तान में कौन काम करेगा। लेकिन इस लिहाज से तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जब वो पोटेंशियल ब्रेन बाहर जाता है तो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इकट्ठे करके पाकिस्तान भेजता है, तो पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंजेस में इजाफ़ा होता है। तो इसको बहस को आगे बढ़ाएंगे। अभी उमर खालिद के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या कहते हैं। जी उमर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वाले खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरे इसके ऊपर ना जो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है, ब्रेन ड्रेन उस बंदे को कहते हैं कि जो यहाँ से एक स्किल्ड पर्सन है, वो यहाँ से मूव कर जाए किसी कंट्री के अंदर। अगर हम इसको ब्रेन एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं कि एक बंदा अपनी फैमिली के साथ या विदाउट फैमिली जाता है, वहाँ से उस इन्वायरमेंट को सीखता है, जो मॉडर्न स्किल्स हैं, और वापस आ जाए और आके सर्व करे, तो वो फिर ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। उसकी रीज़न, जब रियासत का और फ़र्द का मफाद मुख्तलिफ होता है तो तब इंसान ना अपनी जो इनफरादी सोच है उसको फोकियत देता है। फिर हर इंसान को ना अपना अपना सोचना पड़ता है। जब रियासत वफ़ादार ना हो या आपके मालो जान की, आपके मुस्तकबिल की, आपके बुढ़ापे की किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, तो फिर हर किसी को इंडिविजुअली सोचना पड़ता है। इसी सोच के तहत लोग अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, अपने ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ से मूव करते हैं। लेकिन मूव करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बंदे ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी प्लानिंग के साथ नहीं गुजारी, तो ऐसे इस माशरे में जहाँ पर ज़बान का भी मसला सामना करना पड़ेगा, उसका कल्चर भी डिफरेंट है,
وسائل بھی محدود ہیں اور آپ کے پاس پراپر کوئی اسکل بھی نہیں ہے, آپ وہاں پر جا کے ان کی اکانومی میں کوئی پازیٹیو رول پلے نہیں کر سکتے, تو وہ سوسائٹی, وہ اکانومی آپ کو ایکسیپٹ کیسے کرے گی؟ اف یو ہیو اینی تھنگ اسپیشل ایکسٹرا تو آپ کو موو کرنا چاہیے. اس سے پہلے پراپر پلاننگ ہونی چاہیے, آپ کے پاس ہر چیز کی فیزیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو وہاں پر جا کے پرابلم نہ فیس کرنی پڑے اور آپ ایزیلی سیٹل ہو سکیں. جب آپ اس قابل ہو جائیں, آپ سمجھیں کہ اب میں زندگی کے اس حصے پر ہوں, یا بچوں کی ایجوکیشن مکمل ہو چکی ہے یا ان پروسیس ہے, یہ سارے ڈیسیجن جو ہیں پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں. آگے چل کر ہم اس پر بھی بات کریں گے. اچھا جی, بہت شکریہ جی. اس پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات, جو سب سے پہلا بنیادی کویسچن ہے کہ ہمارے ملک سے لوگ دوسرے ملک جانا کیوں چاہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, دوسرا کویسچن یہ ہے بھائی کہ عمر بھائی نے جس طرح کہا کہ کیا آپ لوگ جانے کے لیے تیار بھی ہو یا نہیں, تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ سیاسی گفتگو ہو جائے گی پروفیسر صاحب, کہ اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کر دیں کہ کیوں لوگ جانا چاہتے ہیں, ریدر دین ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ زیادہ اچھا ٹاپک ہوگا کہ جانے کے لیے کیا کیا تیاری کرنی چاہیے, نمبر 1, اور نمبر 2 کس طرف جانا چاہیے. جس طرح کہ زیادہ تر لوگ ڈسکریج کرتے ہیں کہ یار گلف کنٹریز میں نہ جائیں, وہ لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں نیشنلٹی تک بھی نہیں دیتے, یا ہمیں وہاں پہ ہمارے بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہو گیا نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم نے یورپ جانا ہے یا دوسری کسی کنٹریز میں جانا ہے تو ان میں سے کون سی بیسٹ ہیں, تو یہ میں اپنے پینلسٹ کی طرف آؤں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کے نظریے میں کون سی کنٹری بیسٹ ہے. اچھا جی, دوسری چیز, جو کنٹری بھی آپ پروفیسر صاحب یا عمر بھائی آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ اچھی کنٹری ہے, یہاں پہ جانا چاہیے, تو اس میں میرے پاس کیا ہونا چاہیے, یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے. کہ خالی تو نہیں جا سکتے ہم, کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں, اسکل ہونی چاہیے یا نہیں. اگر اسکل کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہونی چاہیے, یا ایجوکیشن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ایجوکیشن ہونی چاہیے, تو ایجوکیشن کتنی. اگر اسکل کے بارے میں بات کرتے ہو کہ اسکل ہونی چاہیے, تو اسکل کون سی جن کی ان ایریاز میں ڈیمانڈ ہے. تو اس کے بارے میں آپ ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. بہت شکریہ. پہلی بات تو آپ نے کہا کہ ہمیں باہر جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. جب ہمارے ملک میں یا جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کو اکارڈنگ ٹو یور اسکل اینڈ اکارڈنگ ٹو یور ایبلٹی آپ کو روزگار نہیں ملتا, آپ کے پاس پوٹینشیل ہے, آپ کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا, تو پھر لوگ موو کرتے ہیں. تو مجھے بابا بلے شاہ کی بات یاد آئی. انہوں نے کہا کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک, تے جے 6واں نہ ہوئے تے 5 جاندے مک. تو اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ایمان خطرے میں ہوتا ہے. اور پاکستان میں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس, اب لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یار پڑھ لکھ کے ہمارا بچہ کیا کرے گا. تو ایک مجھے مہا بھارت کی ایک بات یاد آ گئی کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس بات سے نہیں ہوگا کہ آپ نے گناہ کتنے کیے ہیں یا آپ نے نیکیاں کتنی کی ہیں. فیصلہ اس بات سے ہوگا کہ آپ کو جو ایشور نے, گاڈ نے, یا جس کو بھی آپ رب مانتے ہو, اس نے جو پوٹینشیل دیا ہے آپ نے اس کا استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا. پاکستان سے لوگ اس وقت اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, نمبر 1 ریاست کا تو کردار ہے, دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی سکلز کو پراپر استعمال نہیں کیا. بہرحال اگر آپ نے باہر جانا ہے, آپ نے اپنی کنٹری کو چھوڑنا ہے, تو آپ کو کچھ اسپیسیفک سکلز کا سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ایجوکیشن پاکستان میں اس کی قدر ہو نہ ہو, لیکن باہر ملک میں بڑی قدر ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو امریکہ میں میڈیکل کے پیشے کے لیے بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اگر آپ انجینئر ہیں تو خاص طور پر جرمنی میں بہت پوٹینشیل موجود ہے, کیونکہ وہاں پر انڈسٹری ہے, اور یورپ ممالک میں انڈسٹریل سیکٹر بہت پروموٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو. لیکن اگر آپ کے پاس آئی ٹی اسکل ہے, وہ تو دنیا کے کسی شعبے میں بھی بیٹھ کر آپ چلے جائیں. سلیکون ویلی امریکہ میں آپ اپنا آزما سکتے ہیں, اپنا فیوچر آزما سکتے ہیں, تو وہاں پر چلے جائیں. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ فائنینشیل کرائسس ہیں, پرابلم ہیں,
تو پھر گلف ممالک میں انہوں نے لیبر کے لیے بہت زیادہ ہمارے ہاں پوٹینشیل موجود ہے. آپ وہاں پر موو کریے اور اپنے لیے بھی روزگار کمائیے اور پاکستان میں فارن ایکسچینج بھیجیے, بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ پوٹینشیل ہر جگہ موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی تھوڑی کمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے مستقبل کو آزمانا چاہیے, اور اگر آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر موو کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اچھا, اس میں مجھے یاد آیا کہ اس میں میری جو رائے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گلف کنٹریز کو آپ ایز اے روٹ یوز کریں, مطلب کہ ادھر پکے پکے ڈیرے لگانے کی نہ سوچیں آپ. وہ کہتے ہیں ہمارے گور بھائی کہ جب آپ نے نکل ہے نا کہیں, اف یو آر پلان, تو سب سے پہلے یار کنٹری کو ٹارگٹ نہ کرو, سب سے پہلے تو اپنا شہر چینج کرو کہ آپ اس قابل بھی ہو یا نہیں, آپ کی تیاری بھی مکمل ہے یا نہیں, تو آپ کو شہر چینج کرنے سے پتہ چل جائے گا. اب جو بندہ کبھی شہر سے دوسرے شہر نہیں گیا, وہ اچانک کنٹری جب چینج کرتا ہے نا تو اس کے لیے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک بات چھوٹی سی یاد آ گئی, جی وہ ایک ایکویریم ہوتا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی ہم مچھلیاں رکھتے ہیں. اگر وہ مچھلیوں کا پاٹ چھوٹا ہے تو وہ مچھلی بہت چھوٹی رہتی ہے. اگر آپ اس کے ایکسپیریمنٹ کریے, اس برتن کو ذرا بڑا کر دیں تو مچھلی کا سائز بڑا ہو جائے گا. آپ اس کو ایک کمرے کا ایکویریم بنا لیں تو آپ مچھلی کا سائز مزید بڑا ہو جائے گا. آپ اس کو مزید بڑا کر لیں تو مزید بڑا ہو جائے گا. تو اگر آپ اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا جسے اسپیکٹرم کہتے ہیں اس کو بڑھا لیں, انشاءاللہ بہت ساری گروتھ اور آسانی ہو جائے گی. گریٹ. ہاں جی, تو یہ ہے کہ اس کو ایز اے روٹ یوز کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا کمفرٹیبل زون, انسان جو میں نے آبزرو کیا ہے عمر بھائی, اس پہ آپ کمنٹ کیجیے گا بعد میں, کہ انسان جو ہے نا وہ بڑی جلدی اپنا کمفرٹیبل زون تلاش کرتا ہے. اسی طرح سے ہوتا ہی کمفرٹیبل زون تلاش کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں نکلتے ہیں نا, ادھر کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں وہاں پہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ مسلسل چلتے رہیں گے نا تو میرے خیال سے اس میں ہی خیر ہے. ہجرت کا کہا گیا, اس لیے کہا گیا کہ پانی ایک جگہ کھڑا ہونا تو وہاں پہ بدبو اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اینی ہو, ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تو لائن عمر خالد کھوکھر صاحب سے میں پوچھوں گا کہ وہ کن کنٹریز کی ریکمنڈیشن, کن ایجوکیشن اور کن سکلز کے اوپر ریکمنڈیشن دیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا, یہ نا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے فیملی کے سرکمسٹانسز کیا ہیں, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کے پاس ان ہینڈ فنڈز کے کتنے ہیں, اس کے بعد آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے, آپ کا پرپس کیا ہے. آپ نے کیا فرسٹ ورلڈ کے اندر موو کرنا ہے, تو آپ نے کیا یہ ارادہ کر لیا ہوا کہ آپ اپنی باقیہ زندگی وہاں پر گزارنے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ فیملی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں. فیملی سرکمسٹانسز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ہر کسی کے لیے موو کرنا آسان نہیں ہوتا. اچھا جی, آپ سب سے پہلے دیکھیں آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کی سپوز آپ 30-35 سال کے ہو چکے ہیں اور آپ نے ایک میڈیوکر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کی ایجوکیشن بھی بالکل درمیانے درجے کی, آپ نے سمپل فار ایگزامپل BA کیا ہوا, تو اب آپ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. اٹ مینس کہ اگر آپ گلف میں یا آپ یورپ والی سائڈ پر جاتے ہیں 2 سال کا BA لے کر, تو آپ وہاں پر ایز اے لیبر ہی کام کر سکتے ہیں, آپ کو وائٹ کالر جاب نہیں مل سکتی. اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ نے کسی جاب کی طرف نہیں جانا, آپ نے کوئی سکل سیکھنی ہے. سکل کے اندر آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس برڈ ان ہینڈ کیا ہے, آپ کے پاس ایگزسٹنگ سکلز کیا ہے, آپ کے فادر کیا کرتے تھے. وہ یہ چیزیں دیکھنے سے نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جینز کے اندر آپ کا انٹرسٹ کن چیزوں کی طرف ہو سکتا ہے. جب AI کا آغاز تھا, ارتقاء ہو رہا تھا, تو سب سے پہلے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جتنی بھی اسکلڈ لیبر جابز ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گی. لیکن ابھی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جتنی زیادہ جو وائٹ کالر جابس تھی, جو آفس جابس تھی, وہ زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں, جبکہ اسکلڈ لیبر جابس وہیں کی وہیں ہیں. لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہے, آپ نے موو کرنا ہے, آپ کا انٹرسٹ کن چیزوں کے اندر ہے. آپ کے پاس سب سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں اپنی نیڈ آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کا پرپس صرف 5-10 سال لگا کر واپس آنا ہے, تو پھر تو آپ کو یورپ کا نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ وہاں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 5 سال سیٹ ہونے میں, ڈاکومنٹس مکمل ہونے میں لگ جاتے ہیں. آپ پھر گلف کی طرف جائیں. گلف میں یہ ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ موو کریں گے پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمپلی وہاں پر اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں.
اگر آپ کی فیملی پاکستان میں ہی ہے پھر آپ وہاں پر جا کے 5-10 سالوں کے اندر اتنے فنڈز اکٹھے کر سکتے ہیں آپ اس دنیا کو. حالانکہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کو بھی آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے کم از کم 20 سال آگے ہیں. وہاں کا آپ انوائرمنٹ, وہاں کی ٹیکنالوجی کے بعد آپ پاکستان میں آ کے یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی باقی زندگی کو احسن انداز سے گزار سکیں. اوکے جی, گریٹ, تھینک یو ویری مچ عمر خالد کھوکھر صاحب. ایک جو کویسچن بڑا آتا ہے میرے پاس, میں اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اسپیشل پرسنز کی میرے پاس بڑی کوئریز آتی ہیں عمر صاحب کہ اسی بھی باہر جانا چاہتے ہیں, اسی کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان سے ساڑی کوئی قدر نہیں ہے. کیا بات ہے. تو ہم کیا کریں, ہمیں بتائیں رحیل بھائی, اسپیشل پرسن کیا باہر جا کے جاب کر سکتا ہے یا نہیں, نمبر 1. نمبر 2, اسپیشل پرسنز کے وہاں پہ کیا رائٹ ہے. نمبر 3, اسپیشل پرسنز کو کیا وہاں پہ کوئی اسپیشل کوٹا ملتا ہے. تو یہ 3 چیزوں کو میں ڈسکس بھی کروں گا باہر جانے کے حوالے سے کیونکہ موضوع سے ریلیونٹ ہے یہ, تو میں کہا نال اسپیشل پرسن بھی رگڑ دئیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے جو پینلسٹ ہیں ان سے بھی رائے لیں گے کہ ان کا کیا ہے کیا نہیں. سب سے پہلے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے دبئی بھی وزٹ کیا ہے, میں نے سعودی عرب بھی وزٹ کیا ہے. جو سب سے پہلے میں نے چیز دیکھی ہے نا وہ یہ دیکھی ہے کہ نیرا پاکستان نہیں انجدہ ہے کہ جدھر کو پیسہ ہے انہوں عزت ملے گی. نمبر 1. نمبر 2, جس کے پاس ڈگری ہے اس کو عزت ملے گی. نمبر 3, یہ پاکستان میں کہ جس کے لنکس ہیں اس کو عزت ملے گی. میں نے وچ آئی آبزرو, کیونکہ 2 کنٹریز میں نے وزٹ کیا ہوں, 2 کنٹریز کے بہاف پہ میں اپنے ایکسپوجر کے بہاف پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ان 2 کنٹریز دبئی اینڈ سعودی عرب میں بھی 100% ایسا ہی میں نے پایا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس لنکس ہیں, پاور ہے آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے, تو آپ کو وہاں پہ بھی عزت ملے گی, ورنہ کچھ نہیں. اچھا, تو اب آپ خود سوچو کہ آپ کے پاس کیا ہے. یو ہیو منی, انف منی ٹو اسپینڈ دیئر فرسٹ, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پاس لنکس ہیں ادھر جا کے. نمبر 3, آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو یس آپ باہر بھی جا سکتے ہو. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے تو پھر تو تھوڑی پاکستان چ شہزادہ جیسی زندگی ہے, پھر باہر جان کی لوڑ ہی کی ہے. نمبر 1. تو لیکن پھر بھی اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے. ہاں, فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو بھائی اتنے بہ کے تھی سعودی عرب تو دبئی دیا کمپنیاں چ اپلائی کرنا شروع کر دو ادھر ہی بیٹھ کے. یو آر ڈسیبل, نو پرابلم. آپ ان کے ساتھ آن لائن ورک سٹارٹ کر دو. کوئی بھی کمپنی آپ کے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہے, اس کے ساتھ آن لائن بیٹھ کے کام, اس کو سروسز, اس کو کنسلٹنسی دینا شروع کر دو. وہ خود ہی تھوڑے دیوانے ہو جاندے اور انہوں نے سمجھ آئے گی کہ بندے تو بغیر ساڑا گزارا نہیں ہے. کیونکہ آپ نے, میں اپنے اکثر ہی جو میرے پاس آتے ہیں انٹرویوز کے لیے امپلائیز, میں انہوں کہتا ہوں تم اپنے آپ کو یہاں پہ بیچنے آئے ہو, اپنی سروسز بیچنے آئے ہو, تو تمہیں کم از کم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ تو کرنا چاہیے نا. یہاں پہ جو لوگ انٹرویوز کے لیے آتے ہیں ان کی سیویاں نہیں صحیح ہوتی, دے آر ناٹ ویل پریپیئرڈ فار انٹرویو. تو سب سے پہلے یار اپنے آپ کو بیچنا ہے, تم نے پاکستان میں رہنا ہے یا باہر رہنا ہے, تو اپنی قدر بناؤ, اپنی اچھی سی وی کریٹ کرو اور کوشش کرو کہ ان کی لینگویج میں کریٹ کر دو. آپ اسپیشل پرسن ہو یا نہیں ہو, دیکھو جب آپ ایک خوددار انسان ہو نا, تو خودداری کا مطلب کیا ہے کہ مجھے میری ڈسیبلٹی کی کوئی فیور نہیں چاہیے, ریئل ٹیلنٹ کی بنیاد پہ مجھے پیسے کمانے ہیں. جی سر, بالکل خودداری کا تقاضا تے آئی ہے. وہ پھر جو عام بندے واسطے رول ہے وہی تھوڑے واسطے رول ہے. ٹھیک ہے, ہاں اخلاقی طور پہ آپ کو فیسلٹیز ملنی چاہیے, جس طرح کہ ایک ویل چیئر فرینڈلی واش روم, سٹیئرز کا اوائڈ کی جائیں آپ کے لیے, اور آپ کو ریمپس وغیرہ پرووائڈ کیے جائیں. اور بھی ڈسیبلٹی کے لحاظ سے کوئی اگر فیور ہوتی ہے وہ آپ کو ملنی چاہیے. لیکن تسی کام کرنا چاہ رہے ہو, تسی زکات نہیں لین جا رہے, تو وہ ਵਿਚਾਰੇ والا کانسیپٹ جڑا نا وہ دنیا دے کسی بھی کونے تے مینوں نہیں لگتا تانوں ملے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ڈسیبلٹی کا آخری بات, اس کے بعد میں اپنے پینلسٹ کو موقع دوں گا کہ وہ اس کے اوپر بات کریں. آپ کی ڈسیبلٹی کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہر بندے کو نا لگے گا کہ یار یہ بندہ نا, اس کی رسپانسبلٹی مجھے اٹھانی پڑے گی. اگر کوئی بھی بندہ آپ کو ہائر کرے گا نا, وہ کہے گا یار ڈسیبل بندے لے رہے ہیں, کچھ بھی ہو گیا نا وہ ذمہ داری میرے تے آئے گی.
تو آپ کو اپنے جس طرح ایک لڑکی ہوتی ہے نا اس کو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ کسی بھی ادارے میں جاب لینے کے لیے کہ نہیں میں نیرو مائنڈیڈ نہیں ہوں, میں لڑکی نہیں ہوں, میں بھی لڑکوں جیسی ہوں اور میرا کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے, آئی ایم ویری اوپن, میں ورک کرنے آئی ہوں, اگر مجھے پردہ ہی کرنا ہوتا تو میں گھر ہی نہ رہتی. ٹھیک ہے, تو اس لڑکی کو بھی اپنی انڈیپینڈنس اور اپنے دماغ کی وسعت کو اپنے باس کو شو کرنا پڑتا تب اس کو جاب ملتی ہے. اگر وہ لڑکی بھی یہ شو کرے نا کہ نہیں مجھے تو لڑکیوں والا ماحول چاہیے, مجھے الگ کیبن چاہیے, مجھے الگ واش روم چاہیے, میں جی لڑکیاں 3-4 ہون دیاں تو پھر ہی میں آفس چاہ کام کرا گی, تو ایسی لڑکیوں کو بھی جاب نہیں دیتے. ان کو کہتے ہیں نیرو مائنڈیڈ لڑکیاں ہی ہیں. ان لڑکیوں کا دماغ جو ہے نا تنگ ہے. تو جس طرح ایک لڑکی کو شو کرنا پڑتا ہے نا کہ نو آئی ایم ویری انڈیپینڈنٹ, اس طرح ایک ڈسیبل بندے کو بھی شو کرنا پڑتا ہے کہ میرا تو فائدہ نہیں ہوئے گا, نقصان نہیں ہوئے گا, فائدہ ہی ہوئے گا. اور میں تو اپنا جناب خود واش روم چلا جانا, تو میرا پیمپر چینج کرنے سے بندہ نہیں رکھنا پڑنا. اور آپ کو ایک بندہ, کیونکہ ڈسیبل بندے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک اس کے لیے تو ایک بندہ اسپیشل رکھنا پڑے گا جو اس کی خدمت کرے گا. تو اسی یہ خدمت کرنے بیزی رہیں گے, اسی کام کس ٹائم کریں گے. تو آپ کو جب انٹرویو کے لیے جانا ہے یا کسی کو اپروچ کرنا ہے جاب کے لیے, تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ بھائی نہیں آئی ایم انڈیپینڈنٹ, میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں, میں اکیلا مارکیٹ میں جا سکتا ہوں, میں اپنی بزنس خود کر سکتا ہوں, میں اپنی فائلیں خود پک کر سکتا ہوں, میں عام بندوں کی طرح ہی ہوں. تو دیٹ مین پھر آپ کے چانسز ہیں. خیر, جو ہمارے ساتھ دوسرے پینلسٹ ہیں پروفیسر محمد عرفان فانی صاحب, ہی از آلسو این اسپیشل پرسن بیکاز ان کو آئیز کا ایشو ہے, تو وہ بھی اس ٹاپک پہ ہم سیلف میڈ اسپیشل پرسن ہے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں حصہ لیں گے. تو پروفیسر عرفان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. وہ اسپیشل پرسنس کے حوالے سے عرفان صاحب آپ کے کیا کمنٹ ہیں, وہ باہر جانا چاہیے ان کو یا نہیں؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسپیشل پرسن نہیں ہوں. مجھے الحمدللہ کہ بڑے سارے مسائل میرے اللہ کے احسان سے ٹھیک ہیں. ڈسیبل کے بارے میں نے جو میرا بلیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈسیبل پرسن ہوتے ہیں نا, یہ ڈفرینٹلی ایبل ہوتے ہیں. یعنی ان کو خدا نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کو ایک ڈسیبلٹی ہے, لیکن ان کو بہت ساری اور ایبلٹی سے اللہ نے نوازا ہوتا ہے. اچھا, ہمارے معاشرے میں جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان کو بیچارے کا کانسیپٹ دے دیتے ہیں, بیچارے کا نام دے دیتے ہیں. لوگ ان کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ ایسے ہے, حالانکہ وہ اگر اس کو ایز اے نارمل پرسن ٹریٹ کیا جائے تو وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے. چونکہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں, اس لیے لوگ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ باہر موو کرتا ہے تو جیسے رحیل بھائی نے کہا کہ اس کو یہ ٹیگ اپنے اوپر سے ہٹانا پڑے گا کہ آپ کو مجھے سنبھالنا پڑے گا, بلکہ وہ خود ایک ایسی چیز کریٹ کرے گا, ایسی اپنی ایبلٹی لوگوں کو شو کروائے گا جس سے معاشرے میں ایک بہت اچھا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ کہیں آپ کو ایک طرح سے ڈسیبلٹی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو سمجھنا ہوگا, اپنے آپ کی پہچان کرنی ہوگی, اور جو آپ نے اپنی پہچان کی ہے اس کو پازیٹیولی معاشرے میں دکھانا ہوگا, پروف کرنا پڑے گا. اور اس پروف کے بعد آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ دنیا میں آپ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں سر. جی عمر بھائی, آپ اس موضوع کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اسپیشل پرسن کو باہر جانا چاہیے یا نہیں؟ کافی کمپلیکیٹڈ ہے ایسے پرسن کے لیے جو یہاں پر بھی سروائیو کر رہا ہے, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دوسرے ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی اکانومی کے اوپر آپ کا برڈن شیئر کرے گی. وہ آپ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ کی اسٹیٹ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہی اور آپ بالکل بھی کوئی رول پلے کرنے کے قابل نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, اور آپ مڈل ایج میں داخل ہو چکے ہیں, تو کوئی ملک کوئی اکانومی کیوں آپ پر انویسٹ کرے گی؟ اف یو ہیو سم تھنگ اسپیشل دین یو شوڈ کنسیڈر یور سیلف کہ آپ پر کوئی انسان انویسٹ کرے, ٹرسٹ کرے. آپ میں کریج نہیں ہے, آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, تو بندے کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ خواب پالنے چاہیے. میں تو ان شارٹ یہ کہنا چاہوں گا, اگر آپ نے آج تک اکیلے آپ کسی بڑے شہر میں جا کر خود نہیں نہ گھومے,
آپ کبھی لاہور کراچی یا کسی ناردرن ایریاز میں نہیں گئے اور آپ اس حد تک ڈپینڈنٹ ہیں، تو اٹ مینس کہ اگر آپ نے موو کرنا ہے تو آپ اپنے ڈپینڈنٹ کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ڈپینڈنٹ ہے اس کے ویزا کی بیس پر وہ آپ کو اسپانسر کرے تو آپ کا کوئی چانس بن سکتا ہے، یا پھر آپ کے اندر کوئی ایسی اسپیشل کوالٹی ہو، آپ کے پاس کوئی ایسی اسکل ہو جس کی اگلی جو گورنمنٹ ہے اس کو آپ کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے سارے نخرے اٹھائے گی. سمپل سی بات ہے، آپ ڈسیبل ہیں، ایبل ہیں، جو بھی ہیں، اگر ایک فیملی کے اندر آپ کوئی ورتھ رکھتے ہیں نا، آپ کی ڈیسیجن میکنگ بڑی اچھی ہے، آپ کوئی اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر ہیں، آپ کا اور کوئی اسکل ہے، آپ کا روزگار جو ہے بڑا مستحکم ہے، اور آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹیو ہے، اور وہ اگر آپ اس کا ویزا اپلائی کریں تو مے بی کہ آپ کا کوئی چانس بن سکے. آپ انڈیپینڈنٹلی اگر بہت مشکل ہے آپ کے لیے موو کرنا، لہٰذا اس کے لیے آپ کو پہلے سے ورکنگ کرنی ہوگی. آپ وہاں پر جا کے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو الاؤ نہیں ہوگا کہ آپ پبلک کو ڈرائیونگ کی سکلز پرووائڈ کر سکیں، کوئی ٹیکسی وغیرہ چلا سکیں. یہاں تو آپ کو کوئی پوچھتا نہیں، آپ رکشہ چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، جیسا بھی ہے. ڈرائیونگ لائسنس بنیا ہوا ہے میرا پوچھتا نہیں ہے. اچھا جی، تو لیٹس وائنڈ اپ دی تھنگ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ساڈے ملک چوں اچھا برین باہر جا رہا ہے، ڈاکٹر باہر جا رہے ہیں، وکیل باہر جا رہے ہیں، وہ بہتر کر رہے ہیں. میں اس چیز کے حق میں ہوں، جانا چاہیے باہر. جیڑا بندہ اپنا بہتر انہوں اپرچونٹی مل رہی ہے لازمن گریب کرے. آپ کے محتاج نہیں ہے پاکستان، اور نہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھ کر قربانی دیں کہ میرے ملک کو ضرورت ہے. نو کوئی نہیں ضرورت پئی سنتر جا. نہیں ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ. ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਓਏ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦਾ ਸੀਈਓ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸੀਈਓ इंडियन, वो घर बैठे बन गया जी. ओ भाई कितने करोड़ों इंडियंस बाहर गए हैं, तब उनमें से जाके कुछ वेल और रिकग्नाइज चेहरे बाहर आए हैं. पेप्सी की सीईओ इंडियन है, ठीक है, हर बड़ी कंपनी का, IBM का. तो ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਫਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਈਓ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ. ਐਨੀਓ सीईओ बनिए ना बनिए, स्वीपर तो बन ही जाओ. हाँ वो तो बनाएंगे. अच्छा, लेट्स फाइंड अप द थिंग. सबसे पहली बात तो ये कि जाना चाहिए बाहर. नंबर 2, जो इम्पोर्टेंट बात है डिसेबिलिटी के हवाले से, भाई अगर तुम में कुछ है ना, तुम में कुछ है तो पाकिस्तान में भी कुछ मिलेगा, बाहर जाओगे कुछ ज़्यादा मिल जाएगा. तो अपने आप में कोई चीज़ पैदा करो. नीरा मैं डिसेबल है तो मैंने जॉब दो, ना चीज़ पाकिस्तान एक्सेप्टेबल है. एज अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पिछले 3 साल से चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्पेशल पर्सनस पिछले 3 साल से हूँ. तो जब मैं इंडस्ट्रीज से बात करता हूँ ना कि यार आप क्यों नहीं स्पेशल पर्सन को जॉब देते, वो कहते ने भाई ना ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ बर्डन बन जाता है. ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੀਏ. ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀ ਲਈ ਜੇ. मैं कह नहीं ये ज्यादती है. एनीहो, तो वो लोगों में स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से वो लोगों को हायर नहीं करते. प्लीज़ हैव सम स्किल्स. और अब तो आसानी हो गई है स्पेशल पर्सन आप के लिए. लोगों को बता दें कौन कौन सी स्किल वो हासिल कर सकते हैं. हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार. ऑनलाइन गुजरांवाला की इंडस्ट्री का जो है ना, मैं इंडस्ट्री के हवाले से बताता हूँ कि इंडस्ट्री का क्या इशू है. इंडस्ट्री का ये इशू है कि वो हम गुजरांवाला जो है ना, एटम बम के पुर्जों तक हमने बना के दिए हैं गुजरांवाला ने. मसला ये है कि हम प्रोडक्ट बना तो लेते हैं, प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते. ये हमारा मसला है. तो आप मार्केटिंग लर्न करें. अच्छा, अगर आपने मार्केटिंग सीख ली है ना और आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, दैट मीन तुम्हें मार्केटिंग आती नहीं. और बेटा सबसे पहले अपने आप को मार्केट करना है. जब मार्केटिंग सीख लोगे उसका क्राइटेरिया ये है कि आपको कोई दूसरों की प्रोडक्ट सेल करने से पहले अपना आप सेल करना है ना. तो अपनी मार्केटिंग भी हो जाएगी आपकी और दूसरी प्रोडक्ट्स की भी मार्केट. तो अपने जॉब भी मिल जाएगी अच्छी और महंगी मिल जाएगी. मार्केटिंग सीखो, डिज़ाइनिंग सीखो, डेवलपमेंट सीखो, यूनिक स्किल्स हैं, लैंग्वेजेस सीखो डिफरेंट. AI किसी लैंग्वेज में बना है ना भाई. पाइथन है, फिर उसके बाद लारावेल है, उसके बाद HTML, CSS, PHP, भाई लैंग्वेजेस है ना, उनको लर्न करो. अच्छा, कौन कौन सी ऐसी स्किल लैंग्वेजेस हैं जो आपको सीखनी चाहिए? आपको इंग्लिश मस्त सीखनी चाहिए. अगर आप अपनी कदर बढ़ाना चाहते हो कि एज अ डिसेबल लोग मेरे चुकते फिरन तो चुमते फिरन, चाइनीज़ सीख लो, जापानीज़ सीख लो, कोरियन सीख लो. आपको जो भी बंदा उधर से बिज़नेस करने आएगा उसके बीच में ट्रांसलेटर आप बैठोगे, उसकी मजबूरी है तुम्हें घर से उठा के अपने साथ मीटिंग में लेके जाए कि उसकी ज़ुबान बन जाओगे तुम, हैं. तो भाई दिमाग डिफरेंटली एबल का मतलब क्या है कि ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਨੇ ਖੋਲ ਛੜੇ ਨੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖਾਨੇ ਖੋਲ ਛੜੇ ਨੇ। साथ आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका जो है ना जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। जिस तरह से एक गरीब घर का जो बच्चा है ना वो उस तरह के ब्लंडर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास मिस्टेक्स करने के चांसेस गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं। इसी तरह से आपने अपनी हकीकत को तस्लीम करना है। आप जब तक खुद को तस्लीम नहीं करेंगे और उसके बाद फिर हम नहीं बता सकते कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है। हो सकता है कि आपने खुद अपने आप को पहचानना है। हम आप जब तक खुद अपना नहीं सोचेंगे कोई आपका नहीं बेहतर सोच सकता। अच्छा जी, ये देखें टॉपिक इतना बड़ा है कि हमारे पैनलिस्ट चुप ही नहीं कर रहे, तो इस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल मकसूद आ चुकी है, अड्डा प्लॉट आ चुका है। तो अपनी दुआ में याद रखें। अगली पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो, खुश रखो, जींदे रहो, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।